वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। आज 9 मुहर्रम है और 9 मुहर्रम का दिन आप, मैं, हम सब मुसलमान कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि ये यजीदियत की मौत का दिन है और हुसैनियत के ज़िंदा होने का दिन है, क्योंकि ये दिन इस्लाम का दिन है। आज के दिन साबित हुआ था कि तख्तो ताज या ताकत कुछ नहीं होता, बल्कि ईमान की ताकत सबसे बड़ी चीज़ होती है। जब आप लब्बैक कहते हैं और जब आप लब्बैक या रसूलल्लाह कहते हैं और जब आप लब्बैक या हुसैन कहते हैं, तो फिर आपके दिलों में जो रूह आपकी ताज़ा हो जाती है और जो ताकत आपके चेहरे और आपके हाथों और आपके जिस्म में एक अनदेखी सी ताकत जो है वो आपके अंदर आती है। इसको कहते हैं मोहब्बत, इसको कहते हैं इखलास, इसको कहते हैं शुजात, इसको कहते हैं बहादुरी। और जिस तरह इमाम हुसैन ने उस वक्त नमाज अदा की, उस नमाज का आज तक कोई देन नहीं दे सकता। दुश्मन ने वार किया तो पीठ पर किया, सामने से आके मेरे हुसैन के सामने ललकार के कुछ नहीं कह सकता था। ये शान है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। और अगर मैं यहाँ ये कहूँ कि खंजर तले हुसैन है, तीरों की झड़ी है, खंजर तले हुसैन है, तीरों की झड़ी है, ऐसी नमाज किसने ज़माने में पढ़ी है? ये नमाज फिर जो है वो कोई अदा कर भी नहीं सकता। हमारे साथ हाफिज़ मुफ्ती मोहम्मद बहराम साहब यहाँ पे मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, हज़रत हुर के हवाले से जो वाक़या, मैं चाहूँगी कि उसको हम आगे से इस वाक़े को कंटिन्यू करें, वाक़या करबला को, तो वो ज़रा बता दीजिए। जी बिल्कुल। उस वक़्त हज़रत हुर जो हैं वो उस लश्कर को कमांड कर रहे थे और जिन्होंने गुजारिश ये की कि आप कूफा की तरफ ना आएँ। तो करबला की तरफ जाते हुए ना रास्ते में जहाँ पर भी नमाज का वक्त होता था तो इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इमामत कराते और आपकी इक्तिदा में हज़रत हुर नमाज़ पढ़ते थे। यानी कि ये अमल बता रहा था कि आपके दिल में अहले बैत की मोहब्बत मौजज़न है, लेकिन बस वो एक क्लिक की ज़रूरत थी और वो क्लिक उन्हें एक करबला के मैदान के अंदर मिला। और बड़े बड़े जाँबाज, बड़े बड़े जानिसार। अब एक वाक़या ये मेरे जहन में आ रहा है कि जब जिस रोज़ ये मारिका हुआ 10 मुहर्रम की सुबह, तो उस वक़्त कुर्बो जिवार तक के अंदर ना नवाही इलाकों में ये बात फैल चुकी थी कि क्या हो रहा है जी। तो जो मुहिब्बीन अहले बैत हैं वो बड़े जज्बे के साथ इस मार्के में शरीक होना चाह रहे थे। तो एक शख्स मुहिब हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न वहब कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो थे कि जिनकी शादी को भी सिर्फ 17 दिन गुजरे थे। और इनकी माँ कहने लगी, बेटा तू मेरा इतना फर्मा बरदार है कि मैंने जब जो कहा है तूने वो किया है, अल्लाह आज मैं अगर एक काम कहूँ तो वो करेगा। वो अर्ज़ करने लगा, माँ जी जान हाजिर है। तो माँ कहने लगी, बेटा चाहिए तो जान ही, लेकिन मेरे लिए नहीं चाहिए, इमाम के लिए चाहिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह। तो वो कहने लगे, अम्मा जी मैं हाज़िर हूँ। तो चूँकि 17 दिन शादी को हुए थे, अपनी बीवी को जाकर जब ये मामला बताया ना, तो ये वही हैं कि जिनके इरादे पस्त नहीं होते, जो ये नहीं कहते रहने दो ना जाओ, जो कहते हैं जाओ, कि अकल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी, अकल सोचती रहती है, इश्क फैसला करने में बड़ा दलेर होता है। कहा जी आप जाएं, और सजा कर सवार के तैयार किया माँ ने और बेगम ने, और कन्फर्म है कि इन्होंने भी शहीद हो जाना है। और जब आए और हज़रत इमाम अली मकाम से शहादत की या मार्के में शरीक होने की इजाज़त मांगी ना, तो आपने जब इनका जज्बा देखा तो इनकार नहीं किया, कहा मार्के में शरीक हो जाएं। और इन्होंने भी बहुत से यजीदियों को गाजर मूली की तरह काटा और इन्हें भी धोखे से शिकस्त दी कि सब ने इकट्ठा अटैक किया, तीर बर्छियाँ नेज़े चलाए, और जब इनको शहीद कर दिया ना तो इनकी गर्दन काटी। गर्दन काट कर एक यजीदी आया और इब्ने वहब कल्बी की ना वालदा की गोद में सर रखा। और मकसद क्या था कि बड़ा शौक था ना माँ को बच्चे को मैदान जंग में भेजने का। देखते हैं अब माँ क्या कहती है। माँ ने सर पकड़ा, सर को चूमा, अपनी बहू को दिया, उन्होंने सर पकड़ा और सर को चूमा। और सर लाने वाले को पता क्या कहा? कहा ये सर वापस ले जाओ, जो चीज़ राह खुदा में दे दें तो पलट के देखा भी नहीं करते। ये है हुसैनी किरदार, कि ये हैं वो जिनके अंदर हुसैनी किरदार छलक रहा है। और आज हम सबको इस चीज़ की ज़रूरत है कि राह खुदा में जो चीज़ दे दी है पलट के क्यों नहीं देखना, क्योंकि वो चीज़ अल्लाह को दे दी है। और अल्लाह से जब वो चीज़ लेनी है तो वो यहाँ नहीं, वो वहाँ मिलेगी। वहाँ देखे ना पानी बंद हो गया। और एक यजीदी ने जब ये नारा लगाया और कहा हज़रत इमाम अली मकाम को, गालिबन मुज़नी नाम था उसका,
اور کہا یہ کہ دیکھو جی وہ درہ فرات ٹھاٹھے مار رہا ہے لیکن آپ ایک بوند سے بھی سیراب نہیں ہوں گے, پیاسے ہی چلے جائیں گے. تو وہ کہنے لگے, دیکھیں نا جو حوض کوثر کے مالک ہوں انہیں پیاسا کہہ رہے ہیں, ان کو کیا پتا کہ 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا ادریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. حضرت امام علی مقام نے کہا پیاسا تو مرے گا. اب جن کا قبضہ ہے فرات پہ, سب نے دیکھا کہ یہ کہنے کی دیر تھی. وہ گھوڑا بھاگا اور وہ شخص گھوڑے کے پیچھے پیچھے, اور اتنا بھاگا کہ سانس پھول گیا, اور العطش کی صدائیں لگانے لگا کہ پانی دو مجھے پانی. اور پانی پلانے والے پانی لائے لیکن ایک قطرہ بھی حلق میں نہیں جا رہا, اور وہ بندہ العطش کہتا اس دنیا سے چلا گیا اور واصل جہنم ہوا. اور اس طرح کے 2-3 کئی واقعات اس جگہ پر ہوئے, اور ساروں نے اس واقعات کو دیکھا, لیکن بات صرف یہ تھی کہ ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی تھی, اور ان کی آنکھوں کے آگے پردہ آ چکا تھا, انہیں حق نظر نہیں آ رہا تھا, کیونکہ ان کے ذہن میں مال تھا, ان کے ذہن میں دولت تھی, اور وہ مال و دولت کے متلاشی تھے, اور انہیں حضور کی نسبتوں کا بھی احترام نہ رہا, اس نسبتوں کا پاس نہ رہا. اور جب وہاں پر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آخری نعرہ یہ لگایا کہ ہے کوئی آج جو ہم سے جنت خریدے, یعنی کہ جو اس لشکر کو چھوڑ دے ادھر آ جائے, تو اس وقت وہ ضرب لگی حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پہ, اور وہ آپ کے لشکر میں آتے ہیں اور یزیدیوں کے خلاف ہو جاتے ہیں, اور یزیدیوں کو وہ بھی گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہیں. اور یقین کریں ایک ایک شخص, ایک شہید اتنا وہ جری ہے, وہ اتنا بہادر ہے. اور یہاں پر میں بڑی معذرت سے عرض کروں گا ان تمام کو کہ جو کربلا اس انداز سے بیان کرتے ہیں جس سے حضرت امام علی مقام اور تمام شہداء کی بہادری متاثر ہو, تو یہ ناانصافی ہے. بہادری بیان ہونی چاہیے, اور اس بہادری کی نظیر ہے ہی کوئی نہیں. حتیٰ کہ یقین کریں تاریخ کے اندر یہ لفظ ہیں کہ یزیدی کتنے ہیں جی, 22,000 کا لشکر. یہ ٹوٹل 72 جو شہید ہوئے, اور ان کے سامنے 22,000 کا لشکر, وہ بھی اس کو کم سمجھ رہے ہیں, اور ان کو پتا ہے کہ اگر ہم ایک ایک کر کے آئیں گے تو انہیں ہرا نہیں سکتے. یزیدیوں کے لشکر میں یہ نعرہ بلند ہوا کہ اگر یوں ہی سلسلہ چلتا رہا تو کوفہ کے سارے بچے یتیم ہو جائیں گے اور ساری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی. یہ نعرہ وہ ہے جو یزیدیوں نے لگایا, لیکن کم بخت پھر بھی انہیں عقل نہیں آ رہی, پھر بھی ہدایت وہ نہیں پا رہے, کیونکہ دل ان کے مردہ ہو چکے تھے اور وہ حق سے بہت دور ہو چکے تھے. مفتی صاحب, لالچ دنیا کی لالچ کو اندھا کر دیتا ہے. بالکل ایسے اندھا کر دیتا ہے. انسان نفس کی جو خواہش ہوتی ہے اس کے وہ اتنے پیچھے چل پڑے کہ انہیں یہ سب کچھ نظر نہیں آیا, اور وہ جناب وہ مصر تھے اسی بات پہ. وہ بڑا خوبصورت ہے نا کہ ادھر ایک حرف کے کشتنی, یہاں لاکھ عذر کے گفتنی, جو کہا وہ سن کے اڑا دیا, جو لکھا وہ پڑھ کے مٹا دیا. ان کے بس ایک ہی نعرہ تھا کہ یہاں بیعت کریں یا سر چاہیے. تو ان کا جواب یہ تھا کہ سر داد نہ داد, دست در دست یزید, حقہ کے بنائے لا الہ است حسین, کہ سر جا سکتا ہے لیکن ہاتھ جا نہیں سکتا. کہ دیکھیں جس اگر اس کو صحیح کہہ دیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باطل کو باطل کہا ہے, حق کو حق کہا ہے, تو توہین رسالت ہو جائے گی, یہ تو حضور کی ناموس پہ حملہ ہو جائے گا. تو یہ تو سارا دین, جس دین کے لیے اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا, وہ سارا داغدار ہو جائے گا. اسی لیے محدثین نے یہ جو حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسین منی و انا من حسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. 61 ہجری کا واقعہ کربلا. اس کے بعد محدثین نے یہ کہا کہ 61 ہجری تک حدیث کا یہ حصہ ہے کہ حسین مجھ سے ہے, اور 61 ہجری سے لے کر قیامت کی صبح تک حدیث کا یہ حصہ ہے کہ میں حسین سے ہوں. 61 ہجری تک حضور بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ حسین ابن علی کون ہے, اور 61 ہجری سے لے کر قیامت کی صبح تک حسین ابن علی نے بتا دیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کون ہیں. اور دیکھیں نا کہ اہم لڑائی کا وقت ہے. حسین جو ہے وہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اور ادھر مولا علی شیر خدا جن کا لقب ہے ان کے بیٹے ہیں, اور خاتون جنت جو حضرت فاطمہ الزہرا رحمت اللہ علیہ ان کی جو ہے آپ دیکھیے کہ بیٹے ہیں. یہ یزید جو ہیں انہوں نے آل رسول کے ساتھ یہ کیا, اور آل رسول کے بچوں کے ساتھ یہ کیا, عورتوں کے ساتھ یہ کیا,
اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ ہوا وہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ یہ تماشا آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یزیدیت اور حسینیت ساتھ ساتھ چل رہی ہے. آج بھی حسین والے جو ہے وہ جب تکلیف میں آتے ہیں وہ نعرہ حق بلند کرتے ہوئے حق کی خاطر جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں, سچ کی خاطر آگے بڑھتے ہیں. ان کے راستے بہت مشکل ضرور ہوتے ہیں اور انہیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یزید کا لشکر جو ہے وہ طاقتور ہے, یزید کے لشکر میں جو ہے وہ تمام لوگ موجود ہیں, لیکن حسین والے ڈرتے نہیں ہیں اور نہ جھکتے ہیں. بالکل بیعت نہیں کی اور دیکھیں کہ سر پیش کرنے کے لیے تیار ہے, کیونکہ نواسہ رسول ہے نا. آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ کربلا میں آپ کی شہادت ہوگی, تو اس شہادت کو ان کے جو ہے وہ بات کو پورا کرنے کے لیے کربلا پہنچے. وہ اپنے مقصد کے لیے کربلا نہیں پہنچے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین جو ہے وہ کربلا کی طرف کیوں گئے, انہیں تو منع کیا جا رہا تھا, پھر وہ کیوں گئے؟ وہ نواسہ رسول ہے, وہ حق کا کلمہ بلند کرنے والی شخصیت ہیں. وہ کیسے نہ جاتے؟ وہ کیسے دیکھ لیتے کہ شریعت کی جو ہے وہ بے ادبی ہو رہی ہے؟ وہ کیسے دیکھ لیتے کہ اسلام کی سربلندی جو ہے وہ یہاں لوگوں کو جو ہے وہ مفلوج کیا جا رہا ہے, یہاں لوگوں کو اسلام کے نام پہ جو ہے وہ غلط طرف لگایا جا رہا ہے؟ وہ یہ نہیں دیکھ سکتے تھے. جس اسلام کا پرچم ان کے نانا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند کیا تھا, وہ کیسے دیکھ لیتے کہ یہ جو ہے یہاں پر اتنی بڑی حق تلفی ہو رہی ہے؟ اس لیے کربلا کی طرف گئے تھے, کسی تخت و تاج کے لیے نہیں گئے تھے, کسی اپنے جو ہے وہ عہدے کے لیے نہیں گئے تھے. وہ تو نواسہ رسول, ان کی تو شان مبارکہ ایسی کہ ہمارے پاس الفاظ ختم ہو جائیں تو ہم ان کی شان میں ایک لفظ ایک جملہ بھی نہیں بول سکتے. ہم خاکسار گناہگار, کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر جو ہے وہ اپنا رحم و کرم فرمائے. اچھا یہ بتائیے مفتی صاحب کہ جب یہ واقعہ وہاں ہو رہا تھا, یہ جنگ جاری تھی, یزیدیت جو ہے وہ کٹ کٹ کے گر رہی تھی اور حسینیت جو ہے وہ ہر چیز پر غالب تھی, لیکن کیونکہ فیکٹ یہ تھا کہ اللہ کو جو ہے وہ یہ بس امام حسین کی قربانی چاہیے تھی, اور امام علی مقام کے خاندان کی قربانی چاہیے تھی, اور اس قربانی کے بعد جو اسلام کا سر بلند ہوا پوری کائنات میں, پوری دنیا میں, اس کو جو ہے وہ ہم تک پہنچانا تھا. تو کیا ہم ساری زندگی یہ دین دے پائیں گے؟ دیکھیں جی, حکمتیں تو بہت ساری ہیں, لیکن دیکھیں سب سے بڑی حکمت یہ تھی, اللہ رب العزت نے یہ بات واضح کی کہ جسے تم مٹانا چاہ رہے ہو نا, اسے تم مٹا کر بھی مٹا نہیں پاؤ گے. کہ تم سمجھتے ہو یہ چیز ختم ہو جائے گی, لیکن یہ ایک نئے باب کا آغاز ہوگا, اور یہ وہاں شہادت پر کربلا ختم نہیں ہوئی, وہاں سے ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے, اور ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ وہ فنا ہو کر بقا میں آ گئے ہیں. اور انہوں نے بتایا ہے کہ بقا ہے کہ آپ دیکھیں اتنی شہادتیں ہو گئیں, جتنے قربت دار تھے, قرابت دار تھے, سب کے جنازے اٹھائے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں قرآن کی تلاوت میں کمی نہیں آ رہی, نماز کا معمول متاثر نہیں ہو رہا, صبر کی تلقین میں کمی نہیں آ رہی, شکر کی تلقین میں کمی. آج کسی کا ذرا سا نقصان ہو, اسے کوئی حوصلہ دے تو وہ کہتا ہے بھی تم پر بیتے گی تو تمہیں پتہ لگے گا. دیکھیں نا, اتنا حوصلہ اور اتنا وقار اور اتنی ہمت, اور دیکھیں اس حال میں بھی نماز اسی خشوع و خضوع سے, اور قرآن کی تلاوت اسی خشوع و خضوع کے ساتھ. آج دیکھیے ہم یوم حسین منائیں, محرم کے دن منائیں, کربلا منائیں, لیکن سارا سال ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ قرآن کے پارے کتنے ہیں, قرآن کی صورتیں کتنی ہیں, قرآن کی تلاوت کیسے کرتے ہیں, پڑھنا ہی نہ آئے, سننا ہی نہ آئے, قرآن کے آداب ہی نہ پتہ ہوں, ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ نماز ہوتی کیا ہے, کیسے پڑھتے ہیں, تو ہم پھر کس بات کے حسینی ہیں؟ جس قرآن کی تلاوت کے لیے امام علی مقام نے شہادت دی, جس نماز کی حفاظت کے لیے آپ نے شہادت دی, جس دین کی بقا کے لیے آپ نے شہادت دی, ہم اس دین کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو مخالفت کر رہے ہیں سراسر. اب دین کی مخالفت کرنا در حقیقت یہ امام حسین کی مخالفت کرنا ہے. وہ بڑا خوبصورت ایک جملہ ہے مرحوم بابا اشفاق کا, وہ کہتے ہیں جی کچھ لوگ دین کو گالی دینا چاہتے ہیں, لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتے, تو پھر وہ دینداروں کو گالی دینا شروع کر دیتے ہیں. تو دین کے بارے منفی سوچ رکھنا یہ حسینیت کے خلاف ہے. حسینیت کا تقاضا یہ نہیں ہے. حسینیت کا تقاضا کیا کہ سر سے پاؤں تک انسان حسینی ہو. حسینی ہونے کا مطلب کیا کہ اس کے اخلاق, اس کا کردار, اور وہ کردار کربلا میں ختم نہیں ہوتا. اب دیکھیں نا, ایک شہزادے بچے حضرت سیدنا امام زین العابدین, اور انہوں نے اجازت مانگی شہید ہونے کی,
لیکن آپ نے فرمایا تمہارے اوپر بھی ذمہ داریاں بہت ہیں، واپس لے کے جانا ہے، خواتین کا سفر ہے، دین کی تبلیغ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ تو ان کے پاس جب اس یزیدی فوج کا ایک شخص چھپتے چھپاتے ان کے گھر پہنچا تو آپ نے اسے شربت پلایا، اور شربت پی کے وہ کہنے لگتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ آپ نے کہا ہم سے بڑھ کر آدمی شناس ہو کون سکتا ہے، ہم نے تو پہچانا ہے لیکن تم نے ہمیں نہیں پہچانا۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے اندر وہ بدلہ، وہ غصہ، وہ معاملہ ہوگا، ہم تو وہ ہیں جو اللہ کی رضا پر راضی ہیں اور ہم معاف کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں نا، انسان اپنے آپ کو حسینی اللہ کی صفات میں سے ایک ہے معاف کرنا۔ بڑی ایک ادنا سی مثال دینے لگا ہوں جی، 10 محرم کے دن ہے، نیاز اس نے بنائی ہے، امام کے نام کا لنگر بنایا ہے، اور لنگر دینے والوں پہ وہ غصہ کر رہا ہے، تو وہ کس بات کا لنگر دے رہا ہے؟ وہ کس امام کی نیاز دے رہا ہے کہ اسے اپنے غصے پر ہی قابو نہیں ہے، اور وہ لائن بنا رہا ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے بھی چلے جاؤ، جھڑک رہا ہے، وہ جو زیادہ مانگ رہا ہے اس کو زیادہ دے دو۔ اگر آپ کے پاس 100 لوگوں کا نہیں ہے تو 100 لوگ لائن میں کھڑے کیوں کیے ہیں؟ گھروں میں جا کر دے دیں۔ تو لہٰذا اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ صرف ایک محفل یا ایک تقریر کی حد تک کربلا محدود نہیں ہے، ایک منقبت کی حد تک کربلا محدود نہیں ہے۔ یہ کربلا ایک تحریک ہے جو ہمارے صبح سے شام دفتر میں، گھر میں، باہر، آتے جاتے، رستے پہ، ہر جگہ پر ہمیں حسینی کردار ہی اپنانا پڑے گا، کیونکہ کربلا کے بعد حق اور باطل کا جو نام ہے، حق کا نام حسین ہے اور باطل کا نام یزید ہے۔ حسینیت حق ہے اور یزیدیت باطل ہے، اور دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ حسینیت ہے تو یزیدیت نہیں ہے، اور یزیدیت ہے تو حسینیت نہیں ہے۔ لیکن یہ کیا زبان سے نعرہ لگائیں لبیک یا حسین کا اور بغلوں میں یزید رکھے ہوں اور ہاتھ جو ہے وہ یزیدیوں کے ہاتھ میں دیا ہو؟ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں فکر حسین کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں اس وقت میں آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا اور فرما دیا ہے، اور رہتی دنیا تک یہ فرمان قائم رہے گا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جب انسان صبح نیک ہو جائے گا، دوپہر کو بد ہو جائے گا، شام کو پھر جو ہے وہ کسی نیکی کی طرف چل پڑے گا۔ ایک ہی انسان، اور ایک ہی انسان میں یہ ڈیول پرسنالٹی جو ایک طرف حق کی بات کر رہا ہے اور آدھے جو ہے وہ ٹائم شیطان ہوگا، آدھے ٹائم وہ رحمان کی طرف ہوگا۔ یہ جو کانسیپٹ میں آج اس دنیا میں لوگوں کے ساتھ دیکھ رہی ہوں نا، یہ اس چیز کی تصدیق ہو چکی ہے کہ لوگ کبھی کچھ ہیں، کبھی کوئی رنگ ہے، کبھی کوئی رنگ ہے۔ ایک انسان میں اتنے رنگ ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی کہ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اصل میں دیکھیے جو جانور بغیر مالک کے ہوتا ہے نا وہ مار دیا جاتا ہے، نسبت نہیں ہے، سنگت نہیں ہے۔ اگر ایک شخص اکیلا ایک بھیڑ ریوڑ سے ہٹ گئی نا تو اس کے مارے جانے کے چانس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس پہ حملہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جو سب کے ساتھ ہے اور کسی چرواہے کے ساتھ ہے، کسی ہادی کے ساتھ ہے، تو اس کی گمراہی کے چانس جو ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ اب اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فارمولہ یہ دیا تھا، اگر اس فارمولے پر عمل رہے گا تو یقین کریں صبح کچھ، دوپہر کچھ، شام کچھ والا معاملہ نہیں ہوگا، پھر ایک ہی زبان ہوگی اور وہ زبان حسینی ہوگی۔ وہ یہی کہے گا کہ زبان کٹ تو سکتی ہے لیکن ہٹ نہیں سکتی، موقف کا پیچھے نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو پکڑے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ صحیح بات۔ ایک چیز قرآن ہے اور ایک چیز اہل بیت ہے۔ ہاں، آج دیکھ لیں کوئی قرآن پکڑتا ہے تو اس کے پاس اہل بیت نہیں ہے، کوئی اہل بیت کی طرف ہے تو وہ قرآن نہیں پڑھتا۔ یعنی کہ وہ صرف اچھا کیوں نہیں پکڑتا اہل بیت والا قرآن، کیوں نہیں پکڑتا؟ کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ بس میں ایک منقبت پڑھوں گا تو کہانی ختم ہو جائے گی، محرم کے اندر میں سوگ مناؤں گا تو کہانی ختم ہو جائے گی، کافی ہوگا، نیاز دے دی ہے تو میرے لیے کافی ہے۔ یقین کریں سارا سال زندگی کا ایک ایک دن بھی آپ کربلا کو یاد رکھیں، ان کی قربانیوں کو یاد رکھیں، اور اس قربانی کے جو چیزیں ہم پر لازم تھی اس کا تقاضا ہم ہر سانس کے ساتھ ادا کرتے رہیں، تو پھر بھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو حق ادا کیسے ہوگا؟ کہ انسان کوشش کرے اس فکر کو اپنانے کی، اس سوچ کو اپنانے کی، اس نظریے کو اپنانے کی۔ آج ان کی یاد میں پانی کی سبیل لگائیں، ان کی یاد میں کھانے کا اہتمام کریں، لیکن دیکھیں نا سبیل پہ وہاں پہ گالی گلوچ بھی ہو جائے، وہاں کھانے کے اوپر لڑائی جھگڑا بھی پیدا کر دیں،
اور ان کے نام کا لنگر چل رہا ہے اور لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ بھی ہو رہی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ کہاں کا یہ انصاف ہے؟ اب دیکھیں نا، حضرت سیدنا امام زین العابدین کا جب وصال ہوا تو اس وقت پورے مدینہ کے جتنے بھی گھر تھے، کوئی 300 یا 400، ان کے گھروں میں نا ایک مخصوص وقت میں کھانا پہنچ جاتا تھا. جی. تو 3-4 دن ہو گئے کھانا نہیں آ رہا. لوگوں نے نا آپس میں پوچھا کہ کھانا آتا تھا نہیں آ رہا. کہا جی واقعی آتا تھا نہیں آ رہا. کہا پتہ کرو کہ 3-4 دن پہلے ہوا کیا ہے. تو انہیں اطلاع ملی کہ 3-4 دن پہلے حضرت امام علی مقام کے شہزادے حضرت سیدنا امام زین العابدین کا وصال ہوا ہے، اور ان کے وصال پر لوگ مطلع ہوئے کہ ہمیں تو یہ کھلاتے تھے کہ آج بندہ ان کے نام کا لنگر دے، ان کے نام کی سبیل پہنے، اور ان کا کردار اپنانے کو وہ تیار نہیں ہے. ایک بندہ ان کے نام پہ زنجیریں پہن رہا ہے، وہ کہتا ہے جی میں ان کی یاد میں کڑے پہن رہا ہوں، لیکن ان کا کردار وہ کیوں نہیں اپنا رہا؟ بات لباس اپنانے کی نہیں ہے، بات کردار اپنانے کی ہے. لباس تو یزیدیوں نے بھی اپنایا تھا، لیکن وہ پھر کیوں ہارے، کیوں دشمن بنے؟ کیونکہ وہ صرف لباس تک محدود تھے، وہ کردار تک نہیں آئے. تو جب تک ہم کردار کو نہیں اپنائیں گے تب تک ہمارے لیے ایک کربلا کا جو معرکہ ہے وہ ادھورا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ ہر کربلا کیا ہے؟ یہ ہر کربلا کا مطلب ہر باطل ہے، ہر باطل ہے. تو باطل کی ہار کیسے ہوگی؟ جب انسان باطل کو باطل کہے گا. دیکھیں حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 درجے ہیں ایمان کے. جی. برائی کو ہاتھ سے روکو، نہیں تو زبان سے روکو، یا پھر دل میں برا جانو. آج کا بندہ اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے اور برائی کو برا ہی نہیں جانتا. برائی کو برا ہی نہیں جانتا. زبان سے کہنا تو دور کی بات ہے، ہاتھ سے روکنا تو دور کی بات ہے. تو مسئلہ پھر سارا گھوم کے اسی نقطے کے گرد آ رہا ہے کہ حسینی کردار جو ہے یہ اس کا فقدان ہے. اور جب تک یہ کردار خواتین میں چاہیے، یہی کردار بچوں میں، یہی کردار بوڑھوں میں، یہی کردار جب پیدا ہوگا نوجوانوں میں، پھر جب یہ کردار پیدا ہوگا تو اس حوالے سے کہا نا پھر سوئی قوم جاگ جائے گی کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، اور لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ حسینیت ہے جہاں کا صحرا. حسینیت کو فنا نہیں ہے، حسین جذبوں میں بس رہا ہے، حسین اب بھی گیا نہیں ہے. کہیں زمانے میں یزید تیرا کوئی بھی نشان نہیں ہے، نگر نگر میں گلی گلی میں حسین اب بھی کہاں نہیں ہے. تو انسان کو جب اس بات کی معرفت حاصل ہو جائے گی نا کہ ہر جگہ حسین ہے، حسینیت ہے، تو پھر وہ باطل کو باطل کہے گا. جو اس کے اندر باطل کو باطل کہتے ہوئے جو ڈر جائے نا تو وہ اپنے اندر کا یزید مارے. پہلے اندر کے یزید مارے گا نا تو پھر وہ باہر کے یزیدیوں کے سامنے آج کے دور میں مفتی صاحب جو سچ بولتا ہے نا اسے کہتے ہیں آپ نے تو بڑی بہادری دکھائی، آپ نے تو بڑی شجاعت دکھائی. لیکن اندر جس کے جو ہے وہ اللہ اور اللہ والے اور حسین والے جو ہوں انہیں کیا ڈرنے کی فکر پڑی ہے کہ وہ باطل کو باطل نہ کہیں، تو پھر انہیں حسین والا کون کہے گا؟ بات صرف اتنی سی ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے تمام الفاظ جو آپ نے استعمال کیے اور جس طرح سے یہاں یہ تمام واقعہ کربلا جو ہے وہ بیان کیا، اور جس طرح ہم نے آج جو ہے وہ سلام پیش کیا امام حسین علیہ السلام کو، جس طرح سے یہ غم حسین ہمارے ساتھ جڑا ہے اور ہر سال محرم میں یہ غم تازہ ہو جاتا ہے. 9 محرم کے دن جو شام گزری، اس شام میں جب یزیدی فوج جو ہے اس کے کچھ لوگ امام حسین کے پاس آئے تو امام حسین نے انہوں نے ان کو آفر دی کہ اب بھی وقت ہے، یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیجئے. انہوں نے کہا بس میرے پاس یہ رات ہی باقی ہے، اس رات ہم سب عبادت کرنا چاہتے ہیں، عبادت میں گزارنا چاہتے ہیں، اور کل صبح جو ہے وہ فیصلہ کریں گے. تو یہ فیصلہ کل صبح ہوگا، 10 محرم کو ہوگا. یہ فیصلہ اس میدان میں ہوگا جسے کربلا کا میدان کہتے ہیں. یہ بات اس میدان سے جائے گی، اس کربلا کی مٹی کی گواہی ہوگی جس کربلا کی مٹی میں شہیدوں کا خون شامل ہے، جس میں امام حسین علیہ السلام کا خون شامل ہے، جس میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننھے منھے بچوں کا خون شامل ہے. یہ وہ کربلا کی مٹی ہے کہ جس کو جب آپ اپنے آپ پہ اپنے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی زخم جو ہے وہ زخم نہیں لگتا، بلکہ سارے زخم جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو زخم آل رسول نے کھائے تھے وہ زخم جو ہے وہ مٹی اس کی گواہ ہے. کل پھر 10 محرم کے حوالے سے ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پروگرام کے ساتھ، خراج تحسین کے ساتھ
سلام کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے میری پوری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.